अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की और ये हिस्सा गज़ल का छठा चैप्टर है जिसको फ़ानी बदायूनी ने लिखा है। तो इनकी हम आज 3 गज़लों को पढ़ने वाले हैं जैसा कि आपके सिलेबस में भी बताया गया है। अगर आप यूपी बोर्ड उर्दू का सिलेबस देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि जितने भी शोरा कराम हैं उन सब की 3 गज़लों को पढ़ने के लिए बताया गया है। तो इनके सबसे पहले गज़ल का सबसे पहला शेर है कि खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया उसी वीराने का। तो इसकी तशरीह हम कैसे करें और इसके साथ साथ जितने भी अशआर हैं उन सब की तशरीह करने वाले हैं। यही नहीं बल्कि ये भी जानेंगे कि मिसरा, शेर, रदीफ़, काफ़िया, मुतला, मुक्ता ये सब किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में मिसालों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इसके PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद AK है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ानी बदायूनी, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो फ़ानी बदायूनी थे वो दिखते कैसे थे। और इनके बारे में एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि इनको यासियात का इमाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यासियात का इमाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइए कि ये जो थे यानी फ़ानी बदायूनी थे, इनके यहाँ मौत बहुत अजीज़ थी, यानी ये मौत की तमन्ना करते थे। ये कहते थे कि दुनिया में जितने भी दुख परेशानियां हैं उन सब का इलाज मौत है। तो इस वजह से इनको यासियात का इमाम कहा जाता है। अब हम इनके सबसे पहले गज़ल का सबसे पहला शेर को पढ़ते हैं कि खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया उसी वीराने का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि मिसरा क्या है। तो अगर आप बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो मिसरा किसी भी एक लाइन को कहते हैं, चाहे वो ऊपर की हो चाहे वो नीचे की हो। कोई सी भी एक लाइन जिसमें शायर ने कोई बातें बयान की हो तो उसको हम मिसरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसरा बोलते हैं। और जब 2 मिसरे आपस में मिलते हैं तब जाके बनता है शेर बनता है। और यहीं पर अब ये भी समझते हैं कि गज़ल कैसे बनता है। तो गज़ल के लिए कम से कम 5 अशआर होने चाहिए, यानी 5 से कम अशआर नहीं होगा। अगर 5 से कम होगा तो वो गज़ल नहीं कहलाएगा। गज़ल होने के लिए कम से कम 5 अशआर होने चाहिए और ये शेर की जमा ही अशआर होती है, ये भी याद रखिएगा। और अगर बात करें ज़्यादा कितने हो सकते हैं तो ज़्यादा की कोई क़ैद नहीं, यानी ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं। ज़्यादा कितने भी अशआर हो सकते हैं लेकिन 5 से कम अशआर नहीं होंगे गज़ल होने के लिए। अब यहीं पर यह भी समझते हैं कि रदीफ़ क्या है। तो इस शेर के लास्ट में आप देख पा रहे होंगे का, और यहाँ फिर से आया है का। तो जो शेर के आखिर में दोनों मिसरे में आता है, बार बार आता है, तो इसको रदीफ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। और रदीफ़ से पहले जो अल्फाज आते हैं, जैसे यहाँ पर आया दीवाने और वीराने, तो दीवाने और वीराने ये हम आवाज़ होते हैं, यानी ये मिलते जुलते आवाज़ होते हैं। तो इनको हम काफ़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काफ़िया बोलते हैं। और जिस शेर में रदीफ़ और काफ़िया हो और साथ के साथ वो गज़ल का पहला शेर भी हो, ये 3 चीज़ होनी चाहिए, तो उस शेर को हम क्या कहेंगे? इस पूरे शेर को हम मुतला बोलेंगे। और ऐसा भी बोला जाता है कि गज़ल का पहला शेर मुतला कहलाता है, लेकिन अगर उसमें रदीफ़ या काफ़िया कोई एक चीज़ ना हो तो वो हमारा मुतला नहीं कहलाएगा, अगर वो गज़ल का पहला शेर भी हो तब भी।
تو مطلع کے لیے غزل کا پہلا شعر ہونا اور ردیف اور قافیہ ان تینوں کا ہونا لازمی ہے۔ تو اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو تشریح میں آپ لکھیے کہ فانی کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میرا دل جو محض گوشت کا ایک لتھڑا ہے، اس کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کائنات کو سمائے ہوئے ہے، اس لیے دل کے سامنے دنیا کی وسعت بے معنی ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کا ہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ تو یہ شعر آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کلاس 10 میں بھی۔ یہ کلاس 10 میں بھی فانی بدایونی کا جو شعر ہے یہ یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور انٹر میں اگر بات کریں تو اس کے آگے کا جو ایک شعر ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک لفظ آیا ہے معمہ۔ اس معمہ کے معنی ہوتا ہے پہیلی۔ کیا ہوتا ہے؟ پہیلی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے کیا کہا ہے تو تشریح میں سمجھتے ہیں۔ تشریح میں آپ لکھیے کہ فانی کہتے ہیں کہ زندگی دیوانے کے خواب کے مانند ہے جو پریشان خیالی کا مظہر ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی پہیلی ہے جسے سمجھنا انسان کی عقل سے پرے ہے۔ یعنی یہ ایسا ہے کہ جس کو نہ انسان خود سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی دوسرے کو سمجھا سکتا ہے۔ زندگی ایک ایسی پہیلی ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہلا میرے مر جانے کا۔ تو یہ جو لفظ پشیماں آیا ہے، پشیماں کے معنی ہوتا ہے شرمندہ۔ کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ۔ اور یہاں ایک اور لفظ آیا ہے ہلا۔ ہلا کہتے ہیں بہانہ کو۔ تو زندگی بھی پشیماں ہے، یعنی زندگی بھی شرمندہ ہے مجھے یہاں لا کر، اور ڈھونڈتی ہے کوئی بہانہ میرے مر جانے کا۔ تو اس کی آپ تشریح کریے، اور تشریح میں لکھیے کہ فانی کہتے ہیں کہ میں دنیا میں آ کر اس قدر دنیا دار ہو گیا اور گناہوں کے سمندر میں گوتے لگانے لگا، یعنی گناہوں کے سمندر میں ڈوبنے لگا کہ زندگی بھی مجھ سے شرمندہ ہونے لگی۔ اب وہ اس دنیا سے میری رخصتی کا کوئی بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ ہم نے چھانی ہے بہت دیر و حرم کی گلیاں، کہیں پایا نہ ٹھکانہ تیرے دیوانے کا۔ تو اس کی تشریح آپ کریے، اور تشریح میں لکھیے کہ فانی کہتے ہیں کہ میں نے محبوب کی گلیوں کی اس قدر خاک چھانی ہے کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اس کے باوجود میں اس کے دیدار کو اب تک ترس رہا ہوں۔ یعنی خاک چھانی، یعنی اپنے محبوب کو بہت ڈھونڈا لیکن اس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ملا۔ میں بالکل ترس رہا ہوں اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے دیدار کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر کے جیے جانے کا۔ تو یہ جو لفظ نفس آیا ہے، نفس کے معنی ہوتا ہے سانس۔ تو اس کی آپ تشریح کریے، اور تشریح میں لکھیے کہ فانی کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے جو لمحات گزر چکے وہ فنا ہو چکے، کیونکہ انسان کی زندگی کا ہر سانس مرگ آفری ہیں۔ مرگ کہتے ہیں موت کو، اسی لیے زندگی مر کے جینے کا نام ہے، کیونکہ جو سانس گزر چکے وہ فنا ہیں، اور جو باقی ہے وہ آئندہ فنا کو پائیں گے، یعنی جو بچیں گے وہ بھی ایک نہ ایک دن فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یعنی بچے ہوئے سانس جو بھی حالات کے تھپیڑے کھا کر فنا کو پائیں گے وہ بھی ایک دن فنا ہو جائیں گے۔ اور یہ غزل کا آخری شعر ہے، اور یہاں پر جو فانی بدایونی ہیں انہوں نے اپنا چھوٹا نام جس کو تخلص کہتے ہیں اس کا استعمال بھی کیا ہے۔ اب یہاں پر جب فانی کا تخلص ہے تو اور یہ غزل کا آخری شعر ہے، تو اس شعر کو ہم کیا بولیں گے؟ اس شعر کو ہم کہیں گے مکتا کہیں گے۔ اور ایسا بھی بولا جاتا ہے کہ غزل کا آخری شعر مکتا کہلاتا ہے۔ جس طرح غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے اسی طرح غزل کا آخری شعر مکتا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ بھی ہم نے جانا کہ جس شعر کے لاسٹ میں یعنی آخری والے شعر میں شاعر نے اپنا چھوٹا نام جسے تخلص کہتے ہیں اس کا استعمال کیا ہو
تو ہی اور وہ غزل کا آخری شعر ہو، کیونکہ شاعر تخلص کا استعمال غزل کے آخری شعر میں ہی کرتا ہے، تو اگر اس نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو تب ہم اس شعر کو مقطع کہیں گے۔ اگر یہاں پر تخلص نہیں ہوتا اور غزل کا آخری شعر ہوتا تو ہم اس شعر کو مقطع نہیں بولتے۔ مقطع کے لیے تخلص کا ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد اب ہم اگلے غزل پر چلتے ہیں، دوسرا غزل، جس کو بھی فانی بدایونی نے ہی لکھا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈھونڈتا ہے گھر کوئی دونوں جہاں سے دور، اس آپ کی زمین سے الگ آسماں سے دور، سے دور اور سے دور، یہ جو لفظ آیا ہے سے دور، تو اس کو ہم ردیف کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ردیف کہیں گے، چونکہ یہ بار بار آیا ہے، دونوں مصرے میں آیا ہے۔ اور ردیف سے پہلے جو آیا ہے لفظ جہاں آسماں، تو اس جہاں اور آسماں یہ ہم آواز ہے، یعنی ملتے جلتے آواز ہیں، تو اس کو قافیہ بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ قافیہ بولیں گے۔ اور اس شعر کو کیا کہیں گے؟ تو یہ غزل کا پہلا شعر بھی ہے اور یہاں پر ردیف بھی ہے، قافیہ بھی ہے، تو اس شعر کو ہم مطلع کہیں گے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو تشریح میں آپ لکھیے کہ فانی کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی ایسی جگہ جا بسوں جہاں محبوب کی یادیں میرا تعقب نہ کریں اور میں خدا کی یاد میں مصروف ہو جاؤں، یعنی محبوب کی یادیں میرا پیچھا نہ کریں بلکہ میں خدا کی یاد میں مصروف ہو جاؤں، کھو جاؤں، میں ایسی جگہ جا کر بس جاؤں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ شاید میں درخور نگاہ کرم بھی نہیں، بجلی تڑپ رہی ہے میرے آشیاں سے دور۔ تو یہ جو درخور آیا ہے، درخور کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو درخور کے معنی ہوتا ہے لائق۔ اور ایک اور لفظ آیا ہے یہاں پر نگاہ کرم، اس کو ایسے ہٹائیں، اب دیکھ پا رہے ہوں گے آپ، نگاہ کرم، نگاہ کرم کہتے ہیں غصے کی نظر۔ کس کو کہتے ہیں؟ غصے کی نظر کو کہتے ہیں، غصے کی نظر۔ تو اب آپ اس کی تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ فانی کہتے ہیں کہ محبوب کی نظر کرم کی تو بات ہی کیا ہے، اب تو وہ مجھے اپنے غصے کے لائق بھی نہیں سمجھتا، وہ مجھ سے التفات کے بجائے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ ہے منا راہ عشق میں دیر و حرم کا ہوش، یعنی کہاں سے پاس ہے منزل کہاں سے دور۔ تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ فانی کہتے ہیں کہ راہ عشق کسی بھی طرح کے امتیاز سے پاک ہے، اس میں آدمی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، نتیجتاً وہ کبھی محبوب کے پاس ہوتا ہے تو کبھی اس سے دور۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ تعرض شوق میں نہ رہے بندگی کی لاگ، ایک سجدہ چاہتا ہوں تیرے آستاں سے دور۔ تو یہ جو لاگ لفظ آیا ہے، لاگ کہتے ہیں دشمنی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ دشمنی کے معنی ہوتا ہے لاگ، لاگ کہتے ہیں دشمنی کو۔ تو اب آپ اس کی تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ فانی کہتے ہیں کہ عشق کی راہ میں آداب کی کوئی قید نہ رہے، اس لیے محبوب سے ایک ملاقات اس کے گھر سے دور کرنے کا خواہاں ہوں، یعنی اس کے گھر سے دور اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ فانی دکن میں آ کے یہ عقیدہ کھلا کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان سے دور۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنا چھوٹا نام بھی استعمال کیا ہے جسے ہم تخلص کہتے ہیں، اور یہ غزل کا آخری شعر ہے اور 5واں شعر ہے۔ تو اس شعر کو ہم کیا بولیں گے؟ اس شعر کو ہم کہیں گے مقطع کہیں گے۔ اور یہاں پر ایک لفظ آیا ہے عقیدہ۔ عقیدہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو عقیدہ کے معنی ہوتا ہے بھید۔ کیا ہوتا ہے؟ بھید ہوتا ہے، یعنی کہ راز۔ تو اب آپ اس کی تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ فانی کہتے ہیں کہ دکن کے لوگوں کی بے مروتی دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ میں ہندوستان میں نہ ہو کر کسی ایسے ملک میں رہ رہا ہوں جہاں کی معاشرتی قدریں تنزلی کی حد کو پار کر رہی ہوں۔
اس کے بعد تیسرا غزل ہے جس کا سب سے پہلا شعر ہے کہ وہ ہے مگر ظہور نہیں، اس طرح دور ہیں کہ دور نہیں۔ تو یہاں پر نہیں اور نہیں کو کیا بولیں گے؟ نہیں اور نہیں کو کہیں گے ردیف کہیں گے، اور ردیف سے جو پہلے آیا ہے یہاں پر کیا آیا ہے؟ ظہور اور دور، ملتے جلتے الفاظ ہیں تو ان کو قافیہ کہیں گے۔ اور اب جب یہ قافیہ بھی ہے، ردیف بھی ہے اور یہ غزل کا پہلا شعر بھی ہے تو اس وجہ سے اس شعر کو ہم مطلع بولیں گے۔ تو اب آپ اس کی تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ فانی کہتے ہیں کہ ہر جگہ خدا تعالیٰ کے جلوہ نمائی دکھائی دیتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، یعنی ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، چھپا ہوا ہے اور وہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ وہ ہم سے دور بھی ہے اور نزدیک بھی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ کچھ ہمیں کو یہ زندگی ہے عزیز، ان کی بے داد کا قصور نہیں۔ تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ فانی کہتے ہیں کہ محبوب کی بے وفائیوں اور اس کے ظلم کا پاس کر کے ہمیں کب کا مر جانا چاہیے تھا، مگر ہم اسی سے وفا کی امید رکھتے ہیں، اس لیے جیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ گھر جلاتے تو ہو مگر کس کا، دل ہے بندہ نواز طور نہیں۔ یہ طور ہے، یہ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، کوہ طور۔ کیا نام سنا ہوگا؟ کوہ طور۔ یہ وہی طور ہے۔ کوہ طور کیا ہے؟ یہ ایک پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو کلیم اللہ کہتے ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ رب العزت سے بات کی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی الہی کا ظہور ہوا تھا، یعنی وہاں وہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ تم دنیا میں مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، نہیں دیکھ سکو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے ضد کی، پھر اللہ رب العزت اسی پہاڑ پر جسے کوہ طور کہتے ہیں وہیں اپنی تجلی دی، اور پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ گشت کھا کر یعنی بے ہوش ہو کر گر پڑے اور وہ نہیں دیکھ پائیں، ایک روشنی دکھائی دی ان کو اور پھر وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ وہی پہاڑ ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام طور ہے، کوہ طور۔ تو اب آپ اس کی تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ فانی کہتے ہیں کہ اے محبوب تو ہمارے دل کو گھر سمجھ کر نہ جلا، یہ کوئی پہاڑ نہیں جو تیرے شرارے اگلتی نگاہ کو برداشت کر لے گا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ تم پہ مرنا جنہیں نہیں آتا، زندگی کا انہیں شعور نہیں۔ شعور کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سلیقہ۔ کیا ہوتا ہے؟ سلیقہ۔ سلیقہ یعنی کہ تمیز۔ تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ فانی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو محبوب پر فریفتہ ہونے کا سلیقہ آتا ہے وہی شعور پسند لوگ ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ ہم بھی اپنی وفا پہ ہیں مغرور، بات کی بات ہے غرور نہیں۔ تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ فانی کہتے ہیں کہ اے محبوب تمہیں اگر اپنے حسن پر غرور ہے تو ہمیں اپنی وفا پر ناز ہے، آخر یہ معاملہ وقار کا ہے اور ہم تمہارے سامنے اپنا وقار مجروح نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ ترک دنیا نہ ہو سکے تو نہ کر، غم دنیا مگر ضرور نہیں۔ یہ ترک کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا، الگ کرنا۔ تو ترک دنیا یعنی دنیا سے الگ ہونا، نہ ہو سکے تو نہ کر، غم دنیا مگر ضرور نہیں۔ تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ فانی کہتے ہیں کہ اے انسان، ترک دنیا انسان کے لیے ٹھیک عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا دین اسلام کا ایک حصہ ہے، مگر دنیا کے حصول کی ہوس میں اس قدر مبتلا نہ ہو کہ منزل کو نہ پا سکے، یعنی دنیا کو چھوڑنا تو ٹھیک نہیں ہے لیکن ایسے اس دنیا کا ہی ہو کر نہ رہ جا، بلکہ آخرت کی بھی یاد کر، جو اصل گھر ہے، جو اصل منزل ہے اس کی فکر کر۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ ہم نہ تھے کل کی بات ہے فانی، ہم نہ ہوں گے وہ دن بھی دور نہیں۔ تو
تو یہاں پر انہوں نے فانی اپنا چھوٹا نام جسے ہم تخلص کہتے ہیں تو اس کا استعمال کیا ہے، اور یہ غزل کا آخری شعر بھی ہے، تو اس حساب سے اس شعر کو ہم کیا کہیں گے؟ مقطع بولیں گے۔ تو اب آپ اس کی تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ فانی کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا وجود نہیں تھا، تب بھی اللہ کے جلوے رونما تھے، اب ہم دنیا میں آ گئے ہیں، تو وہ دن دور نہیں جب ہم فنا ہو جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے، ابھی ہیں لیکن ایک نہ ایک دن نہیں رہیں گے۔ جتنے بھی دنیا میں جاندار آتے ہیں، ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ جو پہلے آئے تھے وہ جا چکے، جو ہیں وہ جائیں گے، اور جو ابھی ہیں نہیں، جو آنے والے ہیں، جو آئیں گے اور اس کے بعد جائیں گے، لیکن جانا سبھی کو ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی اس زندگی کو دوام نہیں۔ تو اس طرح آج ہم لوگوں نے جانا کہ جو فانی بدایونی نے، یعنی جنہیں یاسیات کا امام کہتے ہیں، تو انہوں نے جو 3 غزلیں کہی ہیں ان کی تشریح ہمیں کیسے کرنی ہے، اور یہ بھی جانا کہ مصرع، شعر، ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع یہ سب کسے کہتے ہیں، بالکل آسان لفظوں میں۔ تو اگر آپ اس کی PDF لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے ٹیلی گرام چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں، جس کا نام آؤ سیکھے وتھ AK ہے، اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، تو آپ وہاں سے ڈائریکٹ جوائن کر اس PDF کو بالکل فری لے سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہو اور آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریے، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، اور جو بھی دوست آپ کے انٹر میں ہیں اور انہوں نے آپشنل سبجیکٹ اگر اردو لیا ہوا ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجیے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔